अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعليكم السلام ورحمة وعلیکم الله السلام وبركاته. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल हम पढ़ रहे थे और आज का सबक है माज़ूर ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक से कैसे फ़ायदा उठाएं। इस सबक को मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर समझाने की कोशिश करूँगी। माज़ूर यानी कि ऐसी औरतें जिनको कोई उज़्र पेश आ जाए जिसकी वजह से वो रोज़े ना रख सकें। उज़्र के माने होते हैं रुकावट। तो ऐसी औरतें जिनको रोज़े रखने में रुकावट पैदा हो जाए। और इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि रुकावट कैसी होती है। एक, सफ़र की वजह से। दो, बीमारी की वजह से। तीन, हैज़ व निफास या फिर रिज़ात की वजह से। तो इन चीज़ों में ये ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के साथ मुंसलिक है उन्हीं के लिए ख़ास है। तो ऐसी सूरत में ये क्या करेंगी, रमज़ान कैसे गुजारेंगी और किस तरह से इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएंगी, ये यहाँ पर साहिब किताब बता रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, सफ़र, ये कुछ दिनों का होता, चाहे आप 1 दिन का सफ़र करो, 2 दिन का सफ़र करो या 3 दिन का सफ़र करो। अगर आप इस सफ़र की हालत में रोज़ा रखने की इस्तिताअत रख सकती हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज़ा रखें, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सफ़र में कितनी मुश्किलें पेश आती हैं, किस तरह के लोगों की तबीयत होती है। अगर ऐसी सूरतें हैं तो उन पर कोई मशक्क़त या कोई तकलीफ़ इस्लाम नहीं देता। उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो रोज़ा छोड़ दें, बाद में उसकी क़ज़ा करें। सिर्फ़ रोज़े से मना किया गया। उनको नमाज़ें भी पढ़नी है, उनको ज़िक्र अज़कार भी करनी है और दूसरे नेक काम भी उन्हें सफ़र की हालत में करना होगा। अब दूसरी चीज़ जो बीमारी, ये पहले सबक हम पढ़ चुके हैं। बीमारी की 2 किस्में होती हैं। एक ऐसी बीमारी जो वक्ती हो, यानी कि 1-2 दिन के लिए आपको सख्त तेज़ शिद्दत से बुखार आ गया या वॉमिटिंग्स हो रहे हैं या मोशंस हो रहे हैं, कुछ भी जिस तरह की बीमारी होती है बस कुछ दिनों की होती है या बस 1-2 दिन की ही होती है, तो इसमें आप अपना इलाज करा ले रहे हैं, रोज़े छोड़ दे रहे हैं, बस रोज़ा छूटना है। उसके अलावा दायमी, यानी जो ज़ुअफ़ होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ हमेशगी की बीमारी लग जाती है, उनको बिना दवाइयों के गुज़ारा वो नहीं कर सकती, तो उनके लिए इजाज़त दी गई कि वो रोज़े छोड़ दें, अलबत्ता वो फ़िदिया देंगे। ये बयान पूरा हम पिछले असबाक़ में पढ़ चुके हैं। अब ऐसे जो लोग होते हैं, इसके साथ-साथ जो औरतों के साथ ख़ास मसाइल होते हैं, चाहे वो हैज़ के हो, जो हर महीने आता है, किसी को 5 दिन होते, किसी को 7 दिन होते और किसी को 9 दिन होते। उसके अलावा निफास है। निफास यानी डिलीवरी के बाद जो ब्लड निकलता है, समझ रहे हैं? उसके अलावा हमल यानी कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में किस तरह से आप, अगर आपकी सेहत इस तरह है कि डॉक्टर्स आपको इजाज़त दे कि हाँ, आप रोज़ा रख सकती हैं, तो आप रोज़े रखिए। लेकिन अगर आप रोज़े नहीं, तो ये जिस तरह की बीमारियां होती हैं, बीमारी भी हम नहीं कह सकते, बस कुछ दिनों का होता है हैज़ तो। लेकिन निफास किसी को रमज़ान में शुरू हो जाता है तो किसी को रमज़ान में इख्तिताम पे होता है या दरमियाना पीरियड जो होता है कुछ दिनों के लिए होता है, या फिर वो पूरा महीना उसी हालत में गुजर जाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, कैसे हम अपने रमज़ान को बचा सकते हैं या हम किस तरह से रमज़ान से फ़ायदे उठा सकते हैं, ये यहाँ पर साहिब किताब बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ जाइए, सफ़र की हालत में, बीमारी की हालत में, चाहे वो वक्ती हो या फिर दायमी हो, और हैज़ की हालत में,
نفاس کی حالت میں، حمل کی حالت میں، رضاعت کی حالت میں۔ یہ 6 اوقات میں آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ صرف روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حیض اور نفاس کا مسئلہ الگ ہے، اس میں نماز سے بھی رخصت ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی ہے لیکن روزوں کی آپ کو قضا دینی ہے۔ یہ سارے مسائل ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ تو اب یہاں پر صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ ان صورتوں میں ہم کس طرح سے رمضان کا مہینہ گزاریں، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا عظیم تحفہ ہے کہ اگر اسے ہم لے نہیں سکے تو ہم سے بڑا خسارے میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ہو سکے اتنا اس رمضان میں ثواب کو لوٹنا ہے، نیکیوں کو جمع کرنا ہے۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے ہم اس رمضان کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایسی حالتوں میں 2 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل سے جڑے ہوتے ہیں یا دائمی بیماری والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے، یہ اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کر لیتے کہ جب روزہ ہی نہیں رہنا ہے تو ہمارے لیے رمضان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جس طرح سے وہ ڈیلی روٹین جیتے ہیں ویسے ہی وہ رمضان کا مہینہ گزار دیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا، ویسے ہی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی کھانے پینے کا شوقین ہوتے ہیں، بس کھانے پینے میں زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی گزار لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، سیریلز بھی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم روزہ ہی نہیں رکھ سکتے تو ہم کچھ نیکیاں بھی نہیں کر سکتے، اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، لہٰذا وہ رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں، جو ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ چاہے آپ کو رمضان میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، صرف روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، حالت حیض اور نفاس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ چھوٹا چھوٹا عمل بھی رمضان کے مہینے میں بہت بڑا ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ بھی اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں، اسے ضائع مت ہونے دیجیے۔ اور یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی مغفرتوں کا مہینہ ہوتا ہے، برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اتنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر احسان کر رہا ہے جو حالت تندرستی میں اچھی صحت کے ساتھ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے تھے، یا ہر مہینہ ہر وقت وہ نیکیوں کی چاہ میں رہتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کے اندر ایمان زندہ ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزانہ ان کا روٹین ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ سال بھر رمضان کا انتظار کرتے کہ کب رمضان آئے اور کب میں یہ نیکیوں کو زیادہ بڑھا چڑھا کے کر سکوں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے ان کے ساتھ اس طرح کا ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے، یعنی کہ ایک طرح سے اپنے آپ سے شکوہ میں ہو جاتے کہ کاش مجھے یہ رمضان مل جاتا، کاش میں اس میں نماز روزے رکھ سکتی، نماز پڑھ سکتی۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں ان کو مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بوقت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بیمار ہو گئے، اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سک رہے، ان کے دل میں ملال ہے اس چیز کا، تو اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو نیت تھی، ان کا جو عمل تھا، وہی چیز ان کی بیماری کے وقت بھی ثواب دلاتے رہے گی۔ جیسے نبی کا فرمان ہے کہ وہ
جس طرح سے صحت میں عبادت کرتا تھا ویسا ہی ثواب اس کو اس کی بیماری میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر رمضان سے متعلق دونوں قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو روزے چھوٹنے پر رمضان کو غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں اور عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، دوسرا وہ جو بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، ہر وقت رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ان کی صحت بگڑ جاتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے لوگوں کو صاحب کتاب یہاں پر جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم سے صرف روزہ ساخط ہوا، یعنی کہ روزے میں تم کو چھوٹ دی گئی ہے کہ روزہ مت رہو، البتہ تم باقی تمام اعمال کرو گے۔ یہاں یہاں ایک بات یاد رکھیے، جو بیمار ہوتے ہیں ان پر نماز پڑھنا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا لازم ہے ان پر۔ ایسا نہیں کہ آپ بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے کے نماز پڑھو، اگر کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، الغرض نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ چلیے اب دوسری چیز یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جن عورتوں کے لیے بڑھاپے کے سبب روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دے۔ کھانے میں نصف سا یعنی کہ 1.5 کلو اناج دینا ہے ہر دن یہ فدیہ دینا ہے۔ کن کے لیے؟ جو بالکل بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، جو ضعیف ہو چکے ہیں، تو اس سے وہ اپنا ثواب کما سکتے ہیں۔ دوسری چیز، بیمار خواتین میں بھی دونوں قسم ہوتے ہیں، ضعیفی کی وجہ سے جو نہیں رکھ سکتے روزے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ جب ضعف کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یا جو نوجوان بھی اگر ہوں لیکن ان کو دائمی امراض ہوں، یعنی کہ وہ اس طرح کی بیماری سے جونج رہے ہیں کہ ان کا علاج چلتا رہتا ہے، ان کو اپنے میڈیسنس لینا ضروری ہوتا ہے، کھانا پینے کا خیال بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی کہا گیا کہ تم روزے چھوڑ سکتے ہو، البتہ تمہیں بھی فدیہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد حاملہ و مرضع، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ لیڈی، مرضع یعنی کہ جو دودھ پلاتی ہیں، ایسے دونوں عورتوں کو، دونوں قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے اگر نقصان کا خدشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اگر کسی قسم کا نقصان نہ ہو، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیے، اس نے پرمیشن دے دی تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ صحت کا خیال پہلی چیز ہے، دوسری چیز اگر آپ کی صحت بحال ہوتی ہے اور آپ رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور ان دونوں پہ نماز تو فرض ہے، لہٰذا وہ نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے نیک کام بھی کریں گے، صرف روزہ چھوڑیں گے۔ حیض اور یہ جو نفاس ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد، تو ان دونوں میں حالت دم یعنی کہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس حالت میں نماز سے روک دیا گیا ہے، آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی روزے رکھیں گے، البتہ نماز پر قضا نہیں ہے، لیکن آپ بعد میں اچھے دنوں میں روزوں کی قضا کرو گے رمضان کے بعد۔ چلیے اب یہاں پر ایسی عورتیں جو ان تمام کے مسائل درپیش ہونے کے باوجود روزے رکھتی ہیں یا روزے نہیں رکھتی ہیں۔ اگر روزے نہیں رکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے اعمال سے بھی پرہیز کرے، بالکل سادے سے دنوں کی طرح رمضان گزارے، نہیں، ان کو کچھ اعمال بتائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن کی تلاوت۔ آپ چاہے حیض کی حالت میں ہو، آپ چاہے نفاس کی حالت میں ہو، آپ چاہے بیماری کی حالت میں ہو، یا چاہو تو سفر کی حالت میں ہو، آپ روزہ اگر نہیں رکھ رہے، حیض و نفاس کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھ سک رہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ عام دنوں میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ الف پڑھنے پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، لام پڑھنے پر 20 نیکیاں ملیں گی، میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سوچے صرف ایک حرف کی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں 10 نیکیاں مل جا رہے۔ اور رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر چیز میں جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو 70 سے 700 گنا تک بڑھا کے دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا ثواب اگر آپ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ بھی تلاوت کریں گی تو بھرپور نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ ایک پارہ پڑھیں گی تو اس سے زیادہ ملیں گی، اس سے زیادہ پڑھیں گی تو اس سے زیادہ ملیں گی۔ تو کوشش کریے جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کو روزے سے روکا گیا ہے، نماز سے روکا گیا ہے، قرآن کی تلاوت سے نہیں روکا گیا ہے۔ اکثر خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم حیض کی حالت میں ہوتی ہیں یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو مت چھو سوائے پاک لوگوں کے۔ انڈر لائن کریے، یمسہ، مت چھو، چھونے سے منع کیا گیا ہے، پڑھنے سے نہیں۔ لہٰذا بنا چھوئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کل تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، آپ موبائل آن کیجئے، موبائل میں قرآن پڑھیے، بنا قرآن کو چھوئے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، کسی کو کہیے علیحدہ بیٹھیے، ان کو کہیے کہ قرآن کھول کر رکھے، اور آپ گلوز پہن کر یا کسی پین کی مدد سے اس طرح سے اوراق پلٹتے ہوئے قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو چھونا منع ہے۔ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایک چیز آپ رمضان کے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹا جو الفاظ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا آپ قرآنی دعائیں بھی پڑھتے رہ سکتے ہیں، ربنا کی جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اذکار میں آ جاتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ ہی طہارت کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، بس آپ اپنی زبان سے اس کو دہراتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ جتنا آپ ذکر کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ ہر ایک ذکر کی، اکثر اذکار ایسے ہیں جس میں ہر ایک ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور ثواب بتایا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا ثواب، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا ثواب، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب۔ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان کے ثواب بڑے جامع ہیں۔ تو کوشش کریے کہ جب بھی آپ ان حالتوں میں ہوں جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر و اذکار کا پابند رکھیں۔ اس کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ ثواب کما سکتی ہیں۔ تیسری چیز ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی وہ چیز ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پر دعا کے معاملے میں یہ بتانا تھوڑا سا اہم سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے دعا کے معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہی میں نے کچھ مانگا اللہ پر فرض ہو گیا کہ وہ مجھے دے دے، اگر نہیں دیا تو مایوس ہو جاتے ہیں، اگر نہیں دیا تو شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اگر نہیں دیا تو دوسری راستوں پہ نکل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر یہ چیز اولاد کے واسطے سے ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اور ہر کوئی جیسے شادی ہوتی ہے ایک فیس آ جاتا ہے کہ اولاد چاہیے ہی چاہیے۔ جتنا ہسبینڈ وائف کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اتنا ان کے خاندان والوں کا پریشر رہتا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، اللہ سے دعا کرنے لگتے کہ اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے۔ 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، اس کے بعد غلط راستوں پہ بھی جانے لگتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اللہ ان کی دعا قبول نہیں کر رہا۔ یہ بڑی مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔
جب انسان کو لگتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جیسے کہ نوکری کا مسئلہ لے لو، جیسے کہ آرام و آسائش کا مسئلہ لے لو، جیسے کہ مال و دولت کا مسئلہ لے لو، جب ہم مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں فوراً نہیں عطا کرتا، تو شیطان اس چیز سے انہیں بہکانے لگتا۔ کیا کرتا؟ بھٹکا دیتا، اس کے دل میں وسوسے آنے لگتے، اللہ سے وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا، تنگ دل ہو جاتا، بد ذہن ہو جاتا، اور پھر آخر میں جیسے ہی اس کو پتا چلا، کسی نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ارے فلاں بابا ہے، بہت مشہور ہے، فلاں پیر ہے، فلاں اولیاء ہے، فلاں کی خبر ہے، تم ان کے پاس جاؤ، ان سے گر گراؤ، ان کا دھاگا بانو، فوراً تمہارے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ چلا جاتا، اور جیسے ہی وہ گیا، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کی آزمائش ختم۔ اللہ بولتے کہ ٹھیک ہے، تم چلے گئے تو تمہیں میں اسی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں میں سب کچھ دے دیتا ہوں۔ اور وہ سمجھنے لگتا کہ فلاں پیر، فلاں اولیاء، فلاں بابا نے اسے دے دیا ہے، بلکہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں، وہ چاہے آپ کو دیر ہو رہی ہو یا جلدی مل رہی ہو، ملتا ضرور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ کہہ کر کچھ بھی مانگتا ہے، اگر وہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہماری بہتری اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جیسے اب بچوں کو پورا یقین ہوتا کہ میرے ماں باپ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی برا نہیں چاہتے، کبھی برا ہونے نہیں دیتے۔ تو وہ پروردگار، وہ رب العالمین جو ماؤں سے، کئی ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کی خیر و بھلائی کا خیال نہیں رکھے گا؟ ضرور رکھے گا۔ اسے ہی سب سے بہتر پتا ہے کہ کب کس بندے کو کیا چاہیے، اور وہ وقت پہ عطا کرے گا۔ لیکن ہم بندے نا صبرے، نا شکرے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو بہتر ہوتی ہے تمہارا مانگنے میں جو دعا، اس دعا کو میں فوراً قبول کر لیتا ہوں، تمہیں وہ چیز مل جاتی، اور تم کہتے کہ الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، خوش ہو جاتے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جو تم دعا مانگ رہے ہو، چاہے چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہو، جیسے کہ کسی کی ایک چھوٹی دعا ہوتی کہ اللہ میرے پمپلس ختم کر دے، کسی کی دعا ہوتی ہے اللہ میں کو دبلی کر دے، کسی کی دعا ہوتی ہے اللہ مجھے موٹا کر دے، کسی کی دعا ہوتی صحت۔ یہ بالکل چھوٹے چھوٹے دعائیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان دعاؤں میں بھی اگر تاخیر ہو رہی یا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے دوسرے طریقے سے اللہ قبول کرتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تم پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ کوئی اگر بڑی مصیبت ہو، جیسے کہ زیادہ صحت بگڑنے والی ہو، جیسے کہ زیادہ کچھ بڑا ہونے والا ہو، حادثہ ہونے والا ہو، تو ان دعاؤں کے عوض اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو تم سے ٹال دیتا ہے، یعنی تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تیسرا طریقہ یہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون سا بندہ کب کتنے نیکیاں کرے گا، کب اس کی موت آئے گی، کب اس کا اختتام ہوگا، اور اختتام میں اس کی کتنی نیکیاں باقی رہیں گی۔ تو ایسی صورت میں جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن دوبارہ سارے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو، بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا ہے اللہ؟ اللہ کہتے ہیں وہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ میری نیکیاں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم مجھ سے مانگا کرتے تھے، اور آج نیکیوں کی شکل میں تمہارے پلے میں جائیں گی، تمہارا پلہ بھاری ہوگا، اور تم جنت میں جاؤ گے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوتا، اس وقت اتنا خوش ہوتا، اللہ سے کہتا کہ اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ بھی کرتا تو بھی میں تجھ سے شکایت نہیں کرتا، تو نے میری دعائیں کیوں قبول کی اللہ؟ سب کی سب جمع کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو لہٰذا سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن دعائیں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہو تو ایک جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، آپ چاہو تو سجدے کی طرف
قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر، جس طرح سے ہم افطار میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، ویسے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، یا چلتے پھرتے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جو قرآنی دعائیں ہیں ربنا کی، وہ بھی تو دعائیں ہی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، یاد ہے سب کو یہ دعا؟ جی جی میں بھی یاد ہے۔ عذاب النار، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم 3 چیزیں بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے دیکھیے، بھلائی میں سب کچھ آ جاتا، سب کچھ جو بھی انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیے۔ اور بھی کئی دعائیں ہیں جو احادیث کی روح سے بھی ہیں۔ ربی زدنی علما ہے، اللہم اجرنی من النار ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار ہے۔ تو ایسی دعائیں بھی آپ چلتے پھرتے قرآن و حدیث سے جو ثابت ہیں وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے تسلی سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی آپ کا دل چاہے چلتے پھرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کے بعد تم کچھ بھی اللہ سے مانگو، اللہ رد کرے گا ہی نہیں، یعنی تمہاری دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور کیسے ہوتی وہ اللہ کے اوپر ہے، 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اللہ اپناتا ہے۔ تو بہرحال اس کلمے کو پڑھیے اور اپنی دعا کریے، چلتے پھرتے بھی آپ کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باوضو ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کے لیے ایک طرح سے اللہ کا احسان ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریے، ثواب کمائیے، ذکر و اذکار پڑھیے، خوب نیکیاں کمائیے، دعا کریے، اپنی دعاؤں کو منوائیے۔ چلیے، اس کے بعد چوتھی چیز ہے استغفار۔ استغفار کی فضیلت اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں تو یقین مانیے پورا دن گزر جائے گا، لیکن اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں صرف استغفار کی۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے استغفار، بخشش مانگنا، لیکن اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں۔ آپ جب استغفار کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا کلمہ بھی کیوں نہ پڑے، استغفر اللہ، آپ کا گناہ معاف ہوتا، آپ کو نیکی ملتی، ثواب ملتا، اور جو بھی آپ کو چاہیے، جس چیز کی بھی آپ کے پاس کمی ہے، چاہے وہ مال کی کمی ہو، چاہے اولاد کی کمی ہو، یا چاہے ہدایت کی کمی ہو، یا چاہے نیکیوں کی کمی ہو، دنیاوی کمیاں ہو یا آخرت کی کمیاں ہو، ساری کمیاں آپ کی استغفار سے دور ہو جاتی۔ صرف استغفار کا کلمہ پڑھیے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، وہ بھی دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ بھی استغفار کریے۔ استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، دوسرے بھی کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریے جتنا ہو سکے اتنا استغفار کرنے کی۔ استغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں، آپ ایسے ایسے کرشمے دیکھو گے اگر آپ استغفار کو پکڑ لیے تو، ٹھیک ہے؟ تو استغفار بھی ایک طرح سے ذکر ہی ہے، لیکن آپ چاہو تو کچھ بھی ذکر مت کریے، صرف استغفار بھی پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا۔ توبہ، توبہ کا مطلب ہے لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، شرمندہ ہونا اور اس سے معافی مانگنا۔ کوئی انسان کی طرف آپ انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ بڑا نیک ہے، اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ برے گناہوں سے تو خیر اگر وہ بچ بھی گیا، چھوٹے گناہ تو ہو سکتے ہیں اس سے، جیسے جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ زبان سے ادا ہونے والے ہیں، ہم اسے چھوٹے سمجھتے ہیں، لیکن یہ گناہ کی چیزیں ہیں، اس پر آپ کو عذاب بھی ہوگا۔ لہٰذا جب آپ اس پر شرمندہ ہو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں،
اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں توبہ کرتی ہوں، میرے جو انجانے میں گناہ ہوئے ہیں یا جو جان بوجھ کے گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما۔ تو اس طرح سے ایک دن میں کم سے کم ایک مرتبہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اپنے گناہوں پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نادم ہوں، یعنی شرمندہ ہوں، جیسے ہم اپنا گناہ قبول کر رہے ہوں، اعتراف کر رہے ہوں کہ اللہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میں خطا کار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اس طرح سے التجائی کلموں سے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کے لیے صرف آپ کا پشیمان ہونا ضروری ہے، بس اللہ باقی سارے گناہ آپ کے معاف کر دے گا۔ جیسے کہ وہ 99 مرڈرز کرنے والا انسان جس کا واقعہ بڑا مشہور ہے، 100 قتل کر دیے اس نے، لیکن اس کی نیت تھی کہ میں معافی مانگوں گا، اور وہ جب یہ فتویٰ پوچھنے آگے بڑھا اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے اس کی نیت کے مطابق اس کی توبہ قبول کر لیا اور اسے جنت میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی مثال ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا کچھ بھی گناہ ہو، سب سے پہلی چیز دیکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو وہ دوسروں کو نہ بتائے، اسے صرف اپنے اور اپنے رب کے پاس رکھیے۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو مووی دیکھتے، سیریل دیکھتے، کیا یہ گناہ ہے کہ ثواب کا کام ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ وہ خود بھی گناہ کر رہی، پھر صبح اٹھ کے دوسروں کو بھی بول رہے ہیں کل میں کیا زبردست مووی دیکھی، وہ سیریل دیکھے، کیا کلائمیکس آ گیا اس میں۔ اب وہ سامنے والا، اس کے دل میں بھی ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا اتنی تعریف کر رہے، اب تو دیکھنا ہی پڑتا، وہ جا کے بھی وہ چیز دیکھ رہے۔ اس طرح سے آپ ان سے بھی گناہ کروا دیے، آپ دونوں کا گناہ پھر بھگتیں گے۔ لہٰذا یہ صرف ایک میں چھوٹی مثال دے رہی ہوں، انسان سے کبھی بھی کچھ بھی گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پچھتاتا بھی ہے ان گناہوں پہ، پھر اپنے سمجھ کے کسی کو بھی کہہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کو اپنے گناہوں کا اظہار مت کرو، اپنے عیبوں کو چھپاؤ، بس مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے توبہ کرو میں توبہ قبول کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ اگلی بار تم اس گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے، اس گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو لہٰذا کوشش کریے جتنا ہو سکے اتنا، یہ رمضان کا بہت ہی بابرکت جو مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں توبہ پہ توبہ کرتے جائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جب اس رمضان سے باہر نکلیں تو اپنے پورے گناہوں کو مٹوا کے نکلیں، یعنی پوری طریقے سے مغفرت کرا کے نکلیں۔ اس کے بعد چھٹویں چیز ہے صدقہ و خیرات۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عبادتی عمل ہے، یعنی جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی پہچان ہے یہ صدقہ و خیرات کرنا۔ آپ اپنے پیسوں سے صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے تو اپنے شوہر کے پاس سے پیسے لے کے آپ صدقہ و خیرات کریے۔ کیسا؟ مسکینوں کو دیجیے، مانگنے والوں کو دیجیے، مدرسے والوں کو دیجیے، مسجد والوں کو دیجیے، یا جہاں پر فقراء ہوتے ہیں وہاں پر دیجیے۔ جو مساکین ہیں آپ کے گلی میں، آپ کے محلوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ اپنی غربت کو چھپاتے ہیں اپنے غیرت کے لیے، تو ان کو جا کے دیجیے، یہ صدقہ و خیرات ہے۔ 1 روپیہ بھی آپ صدقہ کریں گے تو بھی ثواب ملے گا، 1000 کریں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ تو زیادہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، اتنا رقم نہیں ہے، یہ سوچ کے آپ صدقہ و خیرات سے پیچھے مت ہٹیے، جتنا ہے اتنا ہی صدقہ و خیرات کیجیے، بس اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، لہٰذا جتنا ہو سکے اتنا صدقہ و خیرات کیجیے۔ 7ویں چیز ہے افطار کرانا۔ آپ روزے نہیں رکھ سک رہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ روزے داروں کو افطار کرائیے، انہیں اپنے گھر بلائیے، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، یا پھر دوست و احباب ہوں، کسی نہ کسی کو اپنے گھر ضرور افطار کرانے کی کوشش کریں۔ 8ویں چیز ہے افطاری تیار کرنا، سحری تیار کرنا۔
کوئی عورت ہے جو حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہی، تو اکثر ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کے وقت بھی سوئے رہتے، افطار کے وقت بھی سوئے رہتے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، سستی ہے، کاہلی ہے تو سو جائیے، لیکن اگر آپ کو نیکیاں کمانا ہے، جتنا آپ روزے چھوٹنے پر افسوس کر رہے ہیں اتنا زیادہ اگر آپ کو نیکیاں کمانا ہے تو یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ آپ روزے داروں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کریں، ان کے لیے پکائیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو آپ افطاری بنا کر دے رہے ہیں، کسی کو سحری بنا کر دے رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو ہی بنانا پڑ رہا ہے، بلکہ اس نیت سے بنائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی قبول کرے، نیکی کی نیت سے کریے، انشاءاللہ وہ نیکیوں میں ہی شمار ہوگا۔ تو اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، یا جو بھی یہ جو مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ کو روزے چھوٹنے کی اجازت دی گئی ہے، تو آپ کیا کریں، روزے داروں کو سحری اور افطار کا انتظام کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ 9ویں چیز ہے درس و تعلیم۔ درس و تعلیم، آپ کسی کو بھی ایک بھی دعا اگر سکھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا حامل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر آپ کسی کو سکھاتے ہیں، جتنی دفعہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، جتنی نمازوں میں پڑھے گا، اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ دینی تعلیم سکھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ مر جائیں گے، آپ کا یہاں سے دنیا سے حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے نام عمل میں نیکیاں بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ نے جس کو جو چیز سکھائی، اسلام کی تعلیم دی، دعائیں ہو یا عقائد ہو یا کوئی بھی قسم کی نیک بات اگر آپ نے کسی کو سکھا دی، وہ اس پر عمل کرتے رہا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا۔ پھر اگر وہ بندہ آپ سے سیکھ کے دوسروں کو سکھاتا ہے تو یہ چین بنتی جاتی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مذہب ہے، دیکھیے ہمارا، اللہ کا بے انتہا شکر احسان۔ تو لہٰذا رمضان کے مہینے میں آپ سے جو کچھ بن پڑتا ہے آپ وہ سکھائیے، اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو سکھا سکتے ہیں، یا کوئی عالمات ہیں جو علم دین حاصل کر چکی ہیں، وہ اپنے گھروں میں جمع کیجیے، ایسے خواتین کو بتائیے جو بالکل بھی دین سے واقف نہیں ہے، دین سے دور ہیں۔ آپ چاہو تو گھر گھر جا کر بھی بتا سکتے ہیں، گھروں میں جس طرح سے الحمدللہ کچھ خواتین ہیں جو اجتماع کرتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، دینی تعلیم پہنچاتی ہیں، تو ویسا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے لیے علم حاصل کریں، اپنا علم درست کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی علم حاصل کر لیے، چاہے آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، آپ بس لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تحقیق کیجئے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ عالمہ جو ہوتی ہیں وہ تحقیق کرتی ہیں، مکمل علم سیکھتی ہیں، اس کے بعد دوسروں کو سکھاتی ہیں۔ لہٰذا آپ بھی جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ یا اگر آپ درس و تعلیم نہیں کر سکتے تو آپ خود درس و تعلیم میں شامل ہو جائیں، یعنی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر اجتماعات ہو رہے ہوں، ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر دین سکھایا جا رہا ہے، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دین کی مجلسیں ہمارے لیے بابرکت ہوتی ہیں، تو جتنا ہو سکے وہاں پر جائیں، ثواب کمائیں، اور وہاں پر جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر اللہ کا دین، دینی تعلیم ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریے کہ جتنا ہو سکے اتنا جہاں پر بھی اس طرح کا انتظام ہے وہاں پر جایا کریں۔ 10ویں چیز ہے شب قدر۔ انشاءاللہ شب قدر کے بیان میں اس کی آپ کو پوری فضیلت بتاؤں گی، لیکن یہاں پر مختصراً یہ کہ شب قدر آپ چاہے بیمار ہو، آپ چاہے ضعیف ہو، آپ چاہے حائضہ ہو، آپ چاہے نفاس والی ہو یا حاملہ ہو یا رضاعت والی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے لیے
یہ شب قدر کی رات چھوڑنا ضروری نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا کوشش کریے، شب قدر کی رات جاگیے۔ صرف آپ کو نمازوں سے روکا گیا ہے، آپ باقی تمام عبادات اس رات میں کر سکتی ہیں، جیسے قرآن ہو گیا، ذکر و اذکار ہو گیا، دعا ہو گیا، توبہ و استغفار ہو گیا۔ یہ چیزیں آپ اس رات میں کر سکتی ہیں۔ اور اس رات کی مخصوص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا انشاءاللہ ہم اس شب قدر کی فضیلت میں پھر سے پڑھیں گے، تو اس دعا کو یاد کریے اور کثرت سے شب قدر میں پڑھتے رہیے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو حیض نفاس والی عورت کے لیے بتائی گئی ہیں، اور ان کے لیے بھی جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نماز روزے کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں بھرپور ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ